इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के जिरगे में बात होगी सियासत की और हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और PDM के जनरल सेक्रेटरी जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बड़ी पुरस्रारियत थी आपके जाने के हवाले से भी, वो तो यकीनन आपकी बहन और उसकी बीमारी का मसला था, लेकिन ज़्यादा तवज्जो लंदन पे थी जी। तो कैसी रही मियाँ साहब से मुलाकात? नहीं, लंदन मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वापसी पे कोई नई कोविड की रिक्वायरमेंट्स ऐसी आईं एयरलाइंस की। मैं टर्की पे गया था, तो तुर्की में भी और पाकिस्तान में भी नई रिक्वायरमेंट्स आईं। उनको पूरा करना मुमकिन नहीं था अमेरिका में, क्योंकि वहाँ टेस्टिंग जो है वो रिज़ल्ट 5 दिन के बाद आते हैं। तो फिर मैं वहाँ से इंग्लैंड आ गया। इंग्लैंड में क्वारंटीन करना पड़ता है। अच्छा। वहाँ आप किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। तो मैं क्वारंटीन में रहा, बस वहाँ से और मियाँ साहब अपनी जगह क्वारंटीन में रहे? नहीं, वो क्वारंटीन मेरे ऊपर लागू है। अगर मैं उसको तोड़ता हूँ तो फ़ाइन भी है और फिर वापस वहाँ पर आने में मसला भी पैदा होता है, और जो लोग आपसे मिलते हैं वो क्वारंटीन में चले जाते हैं। सेहत कैसी है मियाँ साहब की? नहीं, सेहत उनकी ठीक है, सिर्फ वो जो ऑपरेशन उनके 3 होने हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब होंगे। तो जब सेहत ठीक है तो फिर आते क्यों नहीं हैं? नहीं, मैं बताया ना कि ऑपरेशन हो रहे हैं। ऑपरेशन सेहत तो देखें स्टेबलाइज तो उन्होंने कर दी है, लेकिन जब तक वो 3 ऑपरेशंस नहीं होंगे, और वो बड़े मेजर प्रोसीजर्स हैं, वो छोटे मोटे नहीं हैं, उस वक्त तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन उनके ना आने की वजह से इधर अपोजिशन का सारा ऑपरेशन ख़राब नहीं हो रहा? हुकूमत रोज़ाना आपको डिफेंसिव पे लाती है कि जी वो अदालत को मतलूब है और वादा पूरा नहीं कर रहे वापसी का। देखिए, मियाँ साहब के मामलात की हकीकत तो अब जो ब्रॉडशीट ने तो बड़ी वाज़ेह कर दी है। ये सारा मामला है क्या कि आपने 20 साल लगाए, मेरा ख्याल है अगस्त 2000 का माहिदा है, और उसमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब का नाम है, बाकी तो बहुत मामूली से नाम है, और 20 साल में आपको कुछ नहीं मिला। तो जब आपको कुछ ना मिला तो आपने अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके कन्विक्शन करा दी। वो बीमार हुए, हुकूमत ने इजाज़त दी है बाहर जाने की, वो अपना इलाज करवा कर आएंगे। और अब हुकूमत एक और नालायकी कर रही है कि पासपोर्ट कैंसिल कर रही है, तो फिर तो आना मुमकिन ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर उनका उधर ठहरना मुमकिन होगा पासपोर्ट कैंसिल करने के बाद? जी बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जब तक आप इलाज की घर से गए हैं, ज़ेर इलाज हैं, तो वहाँ पे तो बड़े इंसानी हकूक़ का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो कोई शख्स जो इलाज करवा रहा हो उसको वहाँ की हुकूमत कभी ज़बरदस्ती कहीं नहीं भेजती। तो क्या कोई हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महीना 2, 3, 4 बाद कब तक वो आ सकते हैं पाकिस्तान? ये कोविड से रिलेटेड है। अब देखिए, एक मुल्क जहाँ पर आप अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकते, आप किसी के घर नहीं जा सकते, कोई आपके घर नहीं आ सकता, ये आज लंदन की हकीकत है। लोग सिर्फ बाहर सड़क पे चहलकदमी या पार्क में चले गए, आप किसी को विजिट नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के रवैये से दुखी नहीं है जिस तरह पीपल्स पार्टी पसपा हो गई और इस्तीफों के मामले से पीछे हट गई? नहीं, कोई पसपाई नहीं है। ये हमेशा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि हमें इस्तीफ़े एक वक़्त पर इस्तेमाल करने हैं। उनकी अपनी राय पहले दिन से APC जब हुई उसमें भी थी, आज भी है। हमारी भी एक राय है कि जब हालात ऐसे हों कि इस्तीफ़ों का से मकसद पूरा हो तो वो इस्तेमाल किए जाएंगे। और जब भी ये महसूस किया गया कि अब वो दबाव उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो एक हतमी फ़ैसला है, जब आप मुकम्मल तौर पर इस निज़ाम से बाहर चले जाते हैं तो उसका टाइमिंग जो है वो PDM की लीडरशिप ही डिटरमिन करेगी। PDM की लीडरशिप फ़ैसला करेगी, और मैं समझता हूँ कि उस वक़्त पीपल्स पार्टी उसकी पाबंद होगी। मियाँ साहब को समझाया नहीं कि जी इदारों को टारगेट करने से आपका काम भी मुश्किल हो रहा है और हमारी मुश्किलात भी बढ़ रही हैं? नहीं, मियाँ साहब ने किसी इदारे को टारगेट नहीं किया। आप मियाँ साहब की तमाम तकारीर देख लें, आप मियाँ साहब के सारे मामलात देख लें, सारी तकारीर जब से उन्होंने की हैं, जो उन्होंने बयानात दिए हैं, उसमें कोई किसी गुजरावाला में तो नाम तक ले लिया। नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ आज मुश्किलात मुल्क की हैं, इनका ताल्लुक़ जो है वो 2018 के इलेक्शन से है, और
اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. اور تاریخ اب یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہم آئین سے باہر جا کر ہم ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ معاملہ نہیں چل رہا، یہ ناکام ہو گیا ہے. اور آج کا بھی جو ہائیبریڈ نظام بنایا گیا تھا، یہ ایکسپیریمنٹ بھی ناکام ہو گیا ہے. تو ہمیں واپس آئین پہ آنا پڑے گا. میاں صاحب صرف یہ کہتے ہیں آئین کے اندر فوج کا ایک رول ہے، آئین کے اندر انٹیلیجنس اداروں کا ایک رول ہے، وہ اپنے اس کے اندر رہیں. یہ ساری بات ہے. اگر وہ اس کے اندر رہیں تو آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی ان سے؟ پھر نہیں، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. میاں صاحب 2.5 دفعہ، ایک دفعہ وزیر اعظم رہے، 2.5 دفعہ پھر رہے، 4 سال 2 مہینے اس کے بعد رہے. آپ کوئی جگہ بتا دیں، کوئی ادارہ کہہ دیں کہ میاں صاحب نے کسی سے جھگڑا کیا ہو، کسی کی بات نہ سنی ہو، کسی ادارے کو عزت نہ دی ہو. ریکارڈ کی بات کریں نا. ویسے تو سب کہتے ہیں فلانے سے لڑائی ہے، فلانے سے لڑائی ہے. نہیں، عام تاثر یہ کہ میاں صاحب جتنے باہر نرم نظر آتے ہیں، اندر سے اتنے ہی منتقم مزاج بھی ہیں. جنرل پرویز مشرف کے خلاف کیس نہیں بنایا؟ جنرل مشرف کے کیس کی حقیقت میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ وہ کیس سپریم کورٹ نے بنایا. سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل ہمارے موجود ہیں، منیر ملک صاحب، ان سے پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب، وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھیں کہ جنرل مشرف کے خلاف کیس آپ بنائیں گے یا ہم بنائیں گے. یہ سوال تھا. تو اس سوال کا آئینی جواب صرف یہ تھا کہ حکومت ہی کیس کرے گی. لیکن اگر سپریم کورٹ کا حکم نہ ہوتا تو کیا میاں نواز شریف صاحب خود پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 انیشیٹ نہ کرتے؟ میرا نہیں خیال. میرے خیال ہے میاں صاحب کا وہ مزاج نہیں ہے. میں ان کی جگہ جواب نہیں دے سکتا، لیکن کم از کم میں نے ان کو وہ مزاج کبھی نہیں دیکھا جو آج موجودہ حکمرانوں کا ہے. لیکن اب جب میاں صاحب بھی اور مریم صاحبہ بھی اور ود سم ایکسٹینٹ آپ سب لوگ بھی 2018 کے الیکشن کے لیے اداروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو وہ لائے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو آپ اس کے لیے اداروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو اس تناظر میں تو یہ بات obvious نہیں لگتی کہ موقع ملتے ہی آپ لوگ یا میاں صاحب پھر انتقام لینا چاہیں گے؟ کیا انتقام لیں گے؟ انتقام کی جگہ نہیں ہے. ادارے بھی اس ملک کا حصہ ہیں، سیاستدان بھی اس ملک کا حصہ ہیں. ہم ایک دوسرے سے انتقام نہیں لے سکتے. میاں صاحب کی ایک 35 سال کی سیاسی تاریخ ہے. کسی شخص سے انتقام لیا ہو تو بتا دیں، کسی شخص کی حد تک کی ہو مجھے بتا دیں. یعنی میں آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ وہ مشرف صاحب کا نام بھی جب لیتے ہیں تو مشرف کبھی نہیں کہتے ہیں جنرل صاحب، مشرف صاحب. اور میں بتا سکتا ہوں، مجھے علم ہے، میں وہاں موجود تھا جب بات ہوئی ہے، لیکن وہ بات اعتماد کی ہوتی ہے. جو چند افراد میں میٹنگ، وہ اعتماد کی میٹنگ ہوتی ہے. لیکن میاں صاحب کبھی ایک ایکسٹریم اور کبھی دوسرے ایکسٹریم پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ تو حقیقت ہے نا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، مثلا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف جنرل باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا اور دوسری طرف کچھ عرصے بعد جو ہے جلسوں میں ان کا نام لے رہے ہیں. تو یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم نہیں ہے. نہیں، جو ووٹ دیا اس فیصلے پر بڑی تنقید ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کو مسلم لیگ ووٹ دیتی یا نہ دیتی، وہ بل پاس ہو جاتا. یہ بات بھی ایک حقیقت ہے. مسلم لیگ نے ووٹ کیوں دیا، یہ بات بھی کسی دن سامنے آ جائے گی کہ کیا اس کے حقائق ہیں. لیکن وہ ہم نے دیا، ہم اب اس فیصلے کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، وہ فیصلہ تو ہو گیا. اس میں بنیادی عنصر جو ہے وہ یہ تھا، جو آپ نے اداروں کی بات کی ہے کہ میاں صاحب منتقم مزاج ہیں. وہاں پر میاں صاحب نے اداروں کی عزت رکھی. ادارے نے اظہار کر دیا کہ ایکسٹینشن ہونی ہے، اظہار ہو گیا. اب سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، پارلیمان اس کی توثیق کرے یا بل کو امینڈ کرے یا جو بھی کرنا ہے. یہ انسٹرکشنز سپریم کورٹ کی طرف سے آئیں. اب ایک ہاؤس ڈیوائیڈڈ ایشو پر نہیں ہونا چاہیے تھا. فوج کے معاملات جو ہوتے ہیں، عسکری معاملات پر ملک ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے، پارلیمان ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے. ہماری تاریخ بھی نہیں ہے. تو میاں صاحب نے، میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر، فوج کی عزت کو، فوج کے مقام کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کیا.
تو اب بھی فوج کی عزت اور مقام کی بات ہوتی ہے جب وہ ان کے سربراہ کا نام لیتے ہیں اور ان کو الزام دیتے ہیں، جلسوں میں ان کا نام لیتے ہیں، تو اب فوج کے بارے میں وہ سوچ کیوں وہ نہیں؟ فوج کے بارے میں نہیں ہے، وہ اس عمل کے بارے میں ہے جو 2018 کے الیکشن میں ہوا۔ اس عمل سے ہم یہ سمجھتے ہیں ملک بھی کمزور ہوا ہے اور فوج بھی کمزور ہوئی ہے۔ اچھا، تو اب کس چیز سے آپ لوگ مطمئن ہو جائیں گے اداروں کے رول کے بارے میں اور ان کا نام لینا یا ان پہ تنقید دینا چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں، فیصلہ کر لیں ایک دفعہ کہ ہم آئین کے مطابق رہیں گے۔ ہر ادارے کا ایک رول ہے، اور پاکستان کا آئین تو اتنا واضح ہے، اتنا ڈیٹیل میں ہے کہ شاید دنیا میں کوئی آئین ہو، اور وہاں پر جو حلف ہیں، چاہے وہ فوج کے ہوں، چاہے وہ سویلینز کے ہوں، چاہے وہ عہدے داروں کے ہوں، آرمی چیف، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، الیکشن کمیشنر، سب کے ان کے اوتھ بھی آئین کے اندر کا حصہ ہیں۔ لیکن اب تو اس روز ڈی جی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت جانے اپوزیشن جانے، تو اس میں تو پھر آپ لوگوں کو اب راضی ہو جانا چاہیے نا۔ ماضی میں تو جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے نا۔ وہ اعتماد کی فضا بحال کرنی پڑے گی۔ اعتماد کیسے فضا بحال؟ اعتماد عمل سے ہوگا۔ عمل کیا کرے؟ جو انہوں نے بات کر دی ہے وہ بالکل آئین کے مطابق ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ یہ چوائس نہیں ہے فوج کے پاس کہ وہ سیاست میں حصہ لے۔ اب ڈی جی ایس پی آر نے کہہ دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ انہوں نے عین آئین کے مطابق بات کی ہے۔ اب وقت بتائے گا کہ اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اداروں کے اندر بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں جو سیاست سے ڈیل کرتے ہیں۔ نہیں، آپ لوگوں کا فوج سے اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی یہ بات تو پھر درست لگتی ہے کہ جی یہ اپوزیشن اب فوج سے کہہ رہی ہے کہ آ کے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیں۔ نہیں جی، عمران خان کے اس معاملے سے تعلق نہیں ہے۔ عمران خان تو ایک حکومت میں ہے، جس طرح آیا وہ سارا پاکستان جانتا ہے۔ وہ ایک وقتی بات ہے، ایک وقت کی بات ہے۔ عمران خان ایک دن اور گزارے، ٹرم پوری کرے، نقصان تو ملک کا ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تکلیف تو عوام کو ہی ہوگی، لیکن اس کا ایک وقت محدود ہے اس کی حکومت کا۔ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک نظام کی تبدیلی ہے۔ نظام کی تبدیلی نظام کی تبدیلی صرف آئین کے واپس جانے میں ہے۔ وہ نظام جس کو ہم نے خود خراب کیا، وقت کے ساتھ ہم نے اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیا، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بیٹھنا ہوگا، کوئی مشاورت کرنی ہوگی، تو آپ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں، معاملہ حکومت کا نہیں ہے۔ حکومت تو اس خرابی کا ایک عکس ہے جو 2018 کے الیکشن میں ہوا، اور اس چیز کا عکس ہے جو 73 سال پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو یہ باتیں آج معاملات کا، سیاسی جمود کا حال صرف الیکشن میں ہوتا ہے۔ الیکشن کروائیں، عوام کو رائے کا موقع دیں، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ الیکشن میں کوئی عمل یا کوئی اثر فوج کا نہیں ہوگا، وہ عمل وہاں پہ ثابت ہو جائے گا۔ نہیں، الیکشن تو تب ہی ہوگا نا کہ جب موجودہ حکومت رخصت ہوگی، تو موجودہ حکومت کیسے رخصت ہوگی؟ موجودہ حکومت عوام کے دباؤ سے جاتی ہے۔ یہ حکومت جس طرح آئی تھی ویسے ہی جائے گی۔ کبھی عوام کے دباؤ سے حکومت گئی ہے؟ ہمیشہ عوام کے دباؤ سے ہی جاتی ہے، چاہے وہ براہ راست تو جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت عوام کے زور سے نہیں آئی ہے، تو پھر تو جو عوام کے زور سے نہیں آئی ہے تو عوام کے زور سے جائے گی کیسے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح آئے تھے اسی طرح جائیں گے۔ کس طرح؟ اگر ان کا دعویٰ ہے کہ عوام کے اثر سے آئے ہیں تو عوام کے اثر سے جائیں گے۔ ہاں، عوام نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ تو آپ لوگوں کا تو الزام یہ ہے کہ یہ اداروں نے ساری چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے ان کو وزیر اعظم بنایا ہے، تو آپ لوگوں کا مطالبہ یا توقع یہی ہے کہ ادارے ان کو رخصت کر دیں یا جو کچھ کیا ہے اس کو انڈو کر لیں؟ ہم کسی غیر آئینی عمل کے حق میں نہیں ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس حکومت کے آنے میں جو محرکات تھے وہ سارے جانتے ہیں، مجھے وہ بار بار ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اس حکومت کا وجود ایک دست شفقت کی بنیاد پہ ہے، تو جب وہ سیاست میں اثر رہے گا، یہ دست شفقت رہے گا، تو پھر معاملہ نہیں چلے گا۔ کس کا دست شفقت؟ اداروں کو دست شفقت ہے۔ ہاں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ دست شفقت اٹھا لیں؟ دست شفقت غیر آئینی ہے، نہیں تو وہ یہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ آج نہیں اٹھائیں گے تو کل اٹھانا پڑے گا۔ آئینی فرض نہیں ہے ہمارے اداروں کا کہ جو وقت کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں؟ تعاون اور چیز ہوتی ہے، اثر اور چیز ہوتی ہے۔ ہاں، تعاون نہیں ہوتا۔ جو فوج ہوتی ہے وہ تابع ہوتی ہے سول گورنمنٹ کے، اس کا آئین میں ایک رول ہے،
جب ہم اس رول سے باہر جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں 35-40 سال ماشاءاللہ کے دور ہیں، تو اب تابع نہیں وہ اثرات مستقل ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میرے تابع ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ رکھیں اس بات کو، لیکن حقائق اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ حقائق ایک بڑے اثر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو آج بھی حکومت پر موجود ہے۔ لیکن حقائق ایک اور طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کو اور پیپلز پارٹی کو جب بھی موقع ملا ہے اس نے ڈیل کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا ہے ان اداروں کے ساتھ اور ان طاقتوں کے ساتھ۔ دیکھیں، ڈیل کی جو باتیں ہیں یہ ہم جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تو باتیں یہی سن رہے ہیں، تو یہ ڈیلز کیا ہیں، یہ کیسے ہوئیں، کس نے کی، کب کی، یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ یہ حقائق سب کے سامنے آ جائیں۔ جو حقائق آپ کے نالج میں ہیں، آپ یقین کریں وہ بھی حقائق نہیں ہیں، جو میں جانتا ہوں شاید وہ بھی حقائق نہ ہوں۔ یہ چیزیں ہم سارا دن ڈیبیٹ کریں حل نہیں ہے، لیکن آج نہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا آپ جیسے لوگ جیل میں رہ گئے اور میاں صاحب کے کیسز ختم ہو گئے اور وہ سعودی عرب چلے گئے تو ڈھیل تھی، ان آر او اس کا نام دے کچھ بھی کرے۔ پھر ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا کہ وہ میاں صاحب بھی خاموش ہو گئے، مریم صاحبہ بھی خاموش ہو گئی، آپ لوگوں نے جن پہ آج تنقید کر رہے ہیں ان کے ایکسٹینشن کے لیے ہونے والی قانون سازی کو ووٹ دیا، تو اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں کچھ ہو چکا ہوتا ہے نا، تو تبھی یہ باتیں ہوتی ہیں نا اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ نہیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ تمام باتیں کہ میاں صاحب جو 2000 کے اندر ملک سے باہر گئے اس کے پیچھے کیا اثرات تھے، وہ کچھ حقائق علم آپ کو ہے، کچھ پبلک نالج ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ اس ملک کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان حقائق کو درست کیا جائے، اور وہ صرف ایک ٹروتھ کمیشن سے ہوں گے، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں ان کا جواب وہاں سے ملے گا۔ میں ٹروتھ کمیشن کیسے بنے گا؟ ٹروتھ کمیشن آپ ایک ادارہ بنا دیں، ایک چھوٹی سا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اس میں ہر شخص آ کر کسی معاملے پر بھی وہاں پر اپنی جو حقائق کی اس کے علم میں ہیں وہ رکھ دیتا ہے۔ کس طرح کے لوگوں پہ مشتمل ہوگا؟ اس میں آپ کسی ریٹائرڈ جج کو بنا سکتے ہیں، آپ کسی بااثر انسان کو بنا سکتے ہیں، اس کا صرف کام یہ ہوتا ہے حقائق کو اکٹھا کر کے عوام کے سامنے رکھ دے۔ نہیں تو اس طرح کے کمیشن کی کمپوزیشن اور مینڈیٹ کے تعین کے لیے تو پہلے ڈائیلاگ کرنا ہوگا نا۔ کوئی ضرورت نہیں ڈائیلاگ کی، وہ ایک ٹروتھ کمیشن ہے، وہ کسی پر الزام نہیں لگا رہا، وہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، وہ کسی کی حد تک نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو میاں صاحب 2000 میں ملک سے باہر گئے اس کے حقائق کیا تھے، کچھ حقائق علم آپ کو ہے، آپ آ کر بتا دیں گے جی یہ حقائق میرے نظر میں یہ تھے، میرے بھی علم ہے، سینکڑوں لوگوں کو علم میں ہوگا، وہ حقائق رکھ دیں گے، لوگ خود ہی اس کو پڑھ کر جس کو علم حاصل کرنا چاہتا ہوگا، نالج، وہ وہاں دیکھ لے گا اور فیصلہ کر لے گا۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ آپ لوگوں نے قوم کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی جنوری سے آگے یہ حکومت نہیں جا سکتی، ہم استعفے بھی دیں گے۔ استعفوں سے آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے پیپلز پارٹی کی وجہ سے۔ عام تاثر تو یہ کہ پیپلز پارٹی کی ڈیل بھی ہو گئی ہے، اس کے رابطے بھی ہیں، اور اب خود آپ لوگ ضمنی الیکشن بھی کرنے جا رہے ہیں اور سینٹ بھی کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ لوگوں نے اس حکومت کو مزید مضبوط نہیں کیا؟ نہیں جی، مضبوطی کی بات نہیں ہے، سیاست کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس میں ہم نے 20 ستمبر کو اے پی سی کی، ہم نے ایک پلان بنایا، ہم نے اس پر عمل کیا، اس کو پذیرائی حاصل ہوئی، لوگ موبلائز ہوئے۔ اب ہمیں اس کے ایک ٹائمنگ بھی رکھی گئی، اس پہ ہم ٹائم فریم بناتے گئے، اس میں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں، زمینی حقائق دیکھنے پڑتے ہیں، عوام کی موبلائزیشن دیکھنی پڑتی ہے، موسم کا اثر ہوتا ہے، ان سب۔ اور کیا ہم دو رائے تھیں پی ڈی ایم کے اندر سینٹ کے حوالے سے کہ حصہ لیا جائے یا نہ لیا جائے، تو یہ محسوس ہوا کہ حصہ لینا بہتر ہے اس تحریک کے لیے حصہ نہ لینے سے، تو وہ حصہ لیا جائے گا۔ لیکن پھر اخلاقی جواز سے تو آپ لوگ بھی اسی طرح محروم رہیں گے جس طرح حکومت، کیونکہ جن صوبائی اسمبلیوں کو آپ لوگ دھاندلی کی پیداوار قرار دے رہے ہیں وہ مستقبل کے 6 سال کے لیے سینیٹرز کا انتخاب کریں گی، اور آپ لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ جی، حصہ لے رہے ہیں اس لیے کہ ایک مستقل ادارہ جو ہے وہ
یک طرفہ طور پر مفلوج نہ ہو جائے اور کل ملک میں ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں کہ یہاں آئین کو تبدیل کر دیا جائے یا آئین کو اتنا مسخ کر دیا جائے کہ واپس جمہوریت آ نہ سکے. تو اس کے یہ ڈیبیٹ ہوا پی ڈی ایم کے اندر اور یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم کم از کم یہ موقع نہیں دیں گے حکومت کو کہ آئین کو مسخ کر دے، کہ وہ قبضہ کر لے صوبائی جو حقوق ہیں ان کو ختم کر دے، کیونکہ بہت سی باتیں چل رہی تھیں. واپس 58(2)B لے آئے، صدارتی نظام کی طرف چلی جائے. تو اس کا مقابلہ کرنا میں یہ بہتر سمجھا گیا کہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیا جائے. پچھلے الیکشن میں بھی بہت زیادہ خرید و فروخت ہوئی تھی آپ کی، اور پھر جو چیئرمین سینٹ کے معاملے میں بھی آپ کی پارٹی کے لوگ بھی توڑے گئے اور دوسری پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، اور خود آپ دونوں جماعتوں کا ماضی میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ تھا کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے الیکشن ہو. اب حکومت اس طرح کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے عدالت بھی گئی ہے، تو آپ لوگ اپنے ماضی کے موقف سے کیوں ہٹ گئے؟ نہیں، ماضی کا موقف سے نہیں ہٹے. بیلٹنگ جو ہے ہمیشہ خفیہ ہوتی ہے، ہمارا آئین یہ کہتا ہے. اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے ہوگی. تو اگر یہ بیلٹنگ ہے تو ٹھیک ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں. لیکن آئینی ترمیم پھر آپ کو اگر آپ لوگوں کا ایک ڈیمانڈ حکومت پورا کر رہی ہے تو آپ لوگ ان کے ساتھ مل کے آئینی ترمیم نہیں، پھر آپ کو ساری بھی جو الیکشن ہے اوپن رکھنے پڑیں گے. الیکشن کی بنیاد ہی ایک سیکریسی پر ہوتی ہے، ورنہ وہ الیکشن نہیں ہوتا. تو یہ ایک فیصلہ، بڑا فیصلہ ہے، اس کو پارلیمان میں ڈیبیٹ کرنا پڑے گا. یہ ایک دن کا فیصلہ نہیں ہے. میں اس کو مکمل طور پر رد نہیں کرتا، کیونکہ آج تو وجہ یہ ہے کہ حکومت کو خدشہ یہ ہے کہ اس کے ممبران کسی اور کو ووٹ نہ دے دیں سینٹ کے الیکشن میں. تو وہ یہ چاہتے ہیں آئینی ترمیم جب آپ کریں گے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جنرل الیکشن میں کیا ہوگا. لیکن یہ بھی تو خدشہ ہے نا کہ آپ لوگوں کے ممبر بک جائیں تو بہتر نہیں ہے کہ اوپن پتہ ہو. نہیں، دیکھیں پھر آپ ایک مکمل تبدیلی لا رہے ہیں الیکشن کے نظام میں. یہ معمولی بات نہیں، معمولی بات مت سمجھیں کہ صرف سینٹ کے اندر الیکشن، یہ پھر سارا نظام بدل جائے گا. یہ جو الیکشن کی جو پرنسپل ہوتا ہے یہ اس کی نفی ہے. ٹھیک، اچھا اس کے اثرات اچھے ہوں یا برے ہوں یہ وقت بتائے گا. ہمارے ملک میں الیکشن جو سینٹ کی خاص طور پر اس کے اندر بے پناہ پیسہ بھی چلا ہے، دھاندلی بھی ہوئی ہے، لیکن ایک بڑی واضح تعداد سینیٹرز کی بغیر دھاندلی کے بھی بنی ہے. آپ الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں 19 تاریخ کو. الیکشن کمیشن آپ کو اتنا خود مختار نظر آتا ہے کہ آپ ان سے ڈیمانڈ کرنے جائیں گے؟ پھر آپ نے خود مختاری پر سوال اٹھا دیے ہیں. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا آئین میں خود مختار ہے، عملی طور پر نہیں ہے. میڈیا خود مختار ہونا چاہیے. سلیم صافی صاحب خود مختار نہیں ہے. تو میں انہی اثرات کی بات کر رہا ہوں. میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات پہ یقین کرنا چاہتا ہوں، لیکن حقائق اس کی نفی کرتے ہیں، اور جب تک وہ حقائق درست نہیں ہوں گے تو میں یہ کہتا رہوں گا کہ ہمیں واپس آئین کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں جو خود مختار ادارے ہیں ان میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خود مختاری کا مظاہرہ کرنے کی سکت رکھتے ہوں. ان اداروں میں سکت ہونی چاہیے. کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الیکشن کمیشن وہ ہے جو جس کے فیصلے جو ہیں ان کے اندر بے پناہ تضاد ہے. وہاں پر دورے معیار ہیں. پی ایم ایل این کے 2 سینیٹر سو موٹو نوٹس لے کر سپریم کورٹ نے ڈی سیٹ کیے ایک یک جنبش قلم سے. اب اسی الیکشن کمیشن کے سامنے اس سے بہت زیادہ حقائق کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ کیسز پڑے ہوئے ہیں جن پر کوئی آگے پیش رفت نہیں ہو رہی. فورن فنڈنگ کا کیس ہے، 6.5 سال گزر گئے ہیں. تیسرا الیکشن کمشنر آ گیا، کوئی اس پہ آگے بات نہیں چلتی. اگر تو ماضی میں فارن فنڈنگ کے کیس کو آپ لوگوں نے بھی اتنی توجہ نہیں دی، یہ اس وقت خاص توجہ دینے کی کوئی وجہ؟ ہم تو انتظار کرتے رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے، یہ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے. یہاں تو ایک تضاد نظر آتا ہے نا کہ ہم سو موٹو نوٹس کہاں لیتے ہیں. الیکشن جب ایک ادارہ اپنا کام نہیں کرتا اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں.
یہ سلیکٹیو جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا سلیکٹیو جو جسٹس ہے، یہ نظام بہت سے خدشات ابھرتے ہیں، بہت سے شکوک و شبہات ابھرتے ہیں. تو ہم اس لیے الیکشن کمیشن کو بتانا چاہتے ہیں جناب آپ کا کام ہے، ثبوت بڑا واضح ہے، آپ اس پر فیصلہ کریں. نہیں صرف بتانا چاہتے ہیں یا اس پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں؟ عوام کا دباؤ ہے. ہم جب وہاں جا رہے ہیں تو ہم اس بات سے تنگ آ کر جا رہے ہیں کہ 6.5 سال میں الیکشن کمیشن سلیکٹیو طور پر ان معاملات کو لیتا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے. اس کے اندر کیا امپارشیلٹی ہے؟ لیکن اس چیئرمین کے تقرری میں تو چند ماہ پہلے آپ کے لیڈر کی رائے بھی شامل تھی. میں دیکھیں چیئرمین کی بات نہیں ہوتی، میں تو ادارے کی بات کر رہا ہوں، اس کے دباؤ کی بات کر رہا ہوں. عمل نے ثابت کیا. میں نے کہا تیسرا چیئرمین ہے. اس ادارے پہ کس کا دباؤ ہے الیکشن کمیشن پہ؟ یہ ادارہ ہی بتائے گا. ادارے کا کام ہے فیصلہ کرنا کہ 6.5 سال میں آپ نے فیصلہ نہیں کیا، واضح ثبوت دیا گیا ہے. ادارہ فیصلہ نہیں کرتا. اچھا، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب پنڈی کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگ ان کے ہم نوا ہیں؟ نہیں، مولانا صاحب نے جو پنڈی کی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اصل خرابی جہاں پر ہے وہیں پہ اس قسم کی انہوں نے بات کو کی ہے. اس پر ڈی جی ایس پی آر نے جواب دے دیا کہ آپ کو چائے پلا دیں گے. ایسی بات ہوئی ہے. میں چائے پانی دونوں. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف مولانا صاحب کے لیے تھا، سب کے لیے نہیں تھا. تو مولانا صاحب نے کہا میں پیزے کھاؤں گا. اس میں مولانا صاحب نے بات کر دی تو اب وہ کہتے نہیں حلوہ بھی بنانا پڑے گا. تو اس کے سب تو خیر ہمیں تو وہاں دعوت نہیں ہے. اگر مولانا صاحب وہاں کچھ دیر رکنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی نہیں. مولانا آپ کے صدر ہیں، آپ ان کے جنرل سیکرٹری ہیں. جی. تو مولانا نے یہ پنڈی کا جو شوشہ ہے خود چھوڑا ہے یا آپ لوگوں کا بھی کوئی ارادہ ہے اور پی ڈی ایم کے فورم پہ ڈسکس بھی ہوا ہے؟ نہیں، یہ شوشہ نہیں ہے. مولانا صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ اصل جو معاملہ ہے، جو درستگی ہے، وہ کہاں پر چاہیے. اس کو انہوں نے اظہار کر دیا ایک طریقے سے. اب اس کا ایک آپ بھی اپنا اظہار بن گیا کر دیں. ان کے جنرل سیکرٹری کا کیا خیال ہے کہ رخ پنڈی کی طرف ہونا چاہیے اسلام آباد کی طرف؟ جنرل سیکرٹری تو صرف پی ڈی ایم کے جو پارٹیز ہیں، جو فیصلے وہ کرتی ہیں، اس کی نمائندگی کرتا ہے. میں خود کوئی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا. اگر رائے کا اظہار میری جماعت کے حوالے سے کرنا تو میں ان سے مشورہ کر کے کر سکتا ہوں. نہیں، آپ نے میاں صاحب سے پوچھا نہیں؟ میاں صاحب کا موڈ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ پنڈی کی طرف رخ رکھنا چاہتے ہیں مارچ کا یا اسلام آباد کی طرف؟ میاں صاحب کا تو ایک ہی ان کا جو ڈائریکشن ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو اور ملک آئین کے مطابق چلے. اس میں یہ دھرنا پنڈی میں دینا یا لانگ مارچ پنڈی میں کرنا، یہ سب باتیں پی ڈی ایم کے اجلاس میں ڈسکس ہوں گی، وہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا مارچ جو ہے وہ پنڈی کی طرف ہو. یہ فیصلہ وہی پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں کیا جائے گا. لیکن جمہوری طور پر اب آپ آئین کے اندر جب بات کرتے ہیں تو اصولی طور پر تو پنڈی کی طرف مارچ نہیں ہونا چاہیے. لیکن زمینی حقائق بڑے مختلف ہوتے ہیں تو پھر یہ باتیں سوچنی پڑتی ہیں، یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، فیصلہ وہیں پر ہوگا. ناظرین، سیاسی صورتحال سے متعلق جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ بات بن گئی ہے اور زرداری صاحب نے آپ لوگوں کو اچھی طرح استعمال کر کے اپنے لیے کام بنا لیا؟ دیکھیے، میں تو جو پارٹی یا جو جماعت یا جو شخص بھی ذمہ دار ہو بات کرتا ہے تو اس کی جو فیس ویلیو پر ہی لیتا ہوں. تو پیپلز پارٹی اگر کوئی ڈیل کرتی ہے تو کیا ڈیل کرے گی اور کیوں کرے گی؟ ابھی تک تو پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کے ہر فیصلے کی مکمل تائید بھی کی اور پابندی بھی کی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ان فیصلوں کی تائید بھی کرے گی اور پابندی بھی کرے گی. اور میں اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ جو جماعت آج پی ڈی ایم کے فیصلوں سے انحراف کرے گی وہ اپنا ہی سیاسی نقصان کرے گی. لیکن پی ڈی ایم کے فیصلوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے. وہ بھی پی ڈی ایم ہی کے فیصلے تھے، وہ شیڈول بھی پی ڈی ایم ہی کا تھا کہ اس تاریخ کو استعفے، اس تاریخ کو مارچ، اس تاریخ کو فلاں. اب آپ پی ڈی ایم کا لائحہ عمل کیا ہے اور آپ اگر استعفے نہیں دے رہے ہیں تو حکومت کو کس طرح گرائیں گے؟ نو کانفیڈنس کا آپشن بھی ہے.
نو کانفیڈنس کا آپشن ہمیشہ ہوتا ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کے نظام میں جو طریقہ ہے نو کانفیڈنس کا، اس کے اندر نو کانفیڈنس کرنا ایک ناممکن کام ہے۔ اچھا، تو نو کانفیڈنس اسی نظام کا حصہ بننا یہ بھی کوئی معقول بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ایڈجسٹمنٹس ہر شیڈیول میں ہوتی ہیں، ہر اسٹریٹجی میں ہوتی ہیں، ہم وقت ایڈجسٹمنٹ کرتے رہیں گے۔ زرداری صاحب تو اس آپشن کی طرف بلا رہے ہیں پی ڈی ایم کو۔ یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کی رائے پہلے بھی انہوں نے اظہار کیا ہے، شاید ابھی بھی پھر کیا ہے، کہ مسلم لیگ نون کی رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں میں کم از کم میں نے اس رائے کی سپورٹ نہیں دیکھی۔ اچھا، تو یہ رائے نہیں ہے تو پھر مسلم لیگ نون کس طریقے سے حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، عوام کے دباؤ سے حکومت آج بنیادی بات سمجھنے کی جو ہے کہ ایک حکومت ہے جس طرح آئی ہے سارا پاکستان جانتا ہے۔ اب وہ حکومت ناکام ہوگی۔ وہ نظام جو بنایا گیا ہائبرڈ ماڈل، جس میں تمام اثرات شامل تھے، تمام جو فورسز تھیں وہ شامل تھیں کہ ہم حکومت کو چلائیں گے، ان سے حکومت نہیں چلی۔ اگر آپ لوگوں کو یقین ہے کہ یہ حکومت آئینی طریقے سے نہیں آئی ہے اور آئینی طریقے سے نہیں چل رہی اور ہائبرڈ سسٹم ہے، تو آپ لوگ عدالت عظمیٰ سے رجوع کیوں نہیں کرتے سڑکوں پہ فیصلہ کرنے کی بجائے؟ دیکھیں، میں پھر عدالت عظمیٰ کے معاملات، یہ معاملات عوام کے الیکشن کے معاملات، آئینی معاملات، یہ پارلیمان کے اندر حل ہونے چاہیے تھے۔ ڈائیلاگ کی جگہ پارلیمان ہوتا ہے، وہ مفلوج ہے۔ اب ڈائیلاگ، عوام کا جو ڈائیلاگ ہے وہ سڑک پہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک آخری فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے، ماضی میں نقصان ہوا ہے۔ سپریم کورٹ ان معاملات کا سو موٹو نوٹس بھی لے سکتی ہے، اس کو پتہ نظر آ رہا ہے۔ ہم کم از کم میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاسی معاملات کا حل عدالتوں میں ہے۔ لیکن اب مارچ سے پہلے تو آپ لوگ لانگ مارچ نہیں کر سکتے نا؟ نہیں، ٹھیک ہے، ہم مہینہ اور انتظار کر لیں گے۔ یہ میں نے کہا، یہ ٹائمنگ کے فیصلے یہ سب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کرتا ہے۔ تو ابھی تک فیصلہ ان کا کیا ہے کہ کب کریں گے ہم مارچ کے بعد؟ یہ ابھی ڈسکشن کریں گے، ابھی ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی ڈسکس ہوا ہے، آگے پھر دیکھا جائے گا۔ یہ وقت کے ساتھ حالات کو دیکھ کر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کے اندر ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب بلیک میل ہو رہا ہے اور بلیک میلنگ میں آ کے وہ فیصلہ کر رہا ہے، نیب کو کون کس طرح بلیک میل کر رہا ہے؟ نیب کو نظر آتا ہے کہ آج تک نیب نے سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ، اس کے علاوہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اور ایسی چھوٹی باتوں پر کیس بنائے گئے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کا کیس دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب کا کیس دیکھ لیں، میرے کیس دیکھ لیں، سعد رفیق صاحب کے، آپ سارے کیس دیکھ لیں، یہ نیب کے کیس نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو یہ آج حقائق براڈ شیٹ کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں کہ 20 سال آپ ایک شخص کے پیچھے لگے رہے، 10 ارب روپے آپ نے خرچ کیا، آپ کو ایک پیسے کا ثبوت آپ تک نہیں ملا، تو کم از کم معذرتی چیئرمین نیب معذرتی کر دے کہ میں اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے بارے میں جو باتیں کرتا رہا ہے یہ ادارہ، جو ان کی حد تک کرتا رہا ہے، جو ہم نے ایک جج کو خرید کر اس کو کنوکٹ کروایا، ہم معذرت چاہتے ہیں، معذرت کا لفظ تو سنا دیں۔ اگر کوئی حقیقت، کوئی ثبوت ملا ہے میاں نواز شریف کے خلاف تو عوام کے سامنے رکھ دیں۔ لیکن براڈ شیٹ کے معاملے میں اس بات کی تردید بھی تو نہیں ہے نا کہ میاں صاحب کے باہر کچھ پیسے نہیں ہیں، وہ تو اس سے بھی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر تو اس کو ایک ثبوت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ثبوت نہ ہونا ہی تردید ہوتی ہے۔ آپ کو کتنے 50 سال اور چاہیے؟ 20 سال کا عرصہ ہے سلیم صافی صاحب، 20 سال میں آپ کو ایک پیسے کا ثبوت نہیں ملا۔ یہ جو 1 ارب ڈالر کی بات کرتے ہیں، میں نے سنی ہوئی ہے، میں نے بہت اعلیٰ ترین، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میاں صاحب کے سعودی عرب جانے کے بعد اور ڈیل ہو جانے کے بعد وہ سلسلہ رک گیا، حکومت نے پرسو نہیں کیا اس وقت۔ ابھی حکومت موجود ہے نا، براڈ شیٹ بھی موجود ہے، آگے رکھ دے ثبوت، کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ اگر 1 ارب ڈالر ہے، براڈ شیٹ کو 250 ملین ڈالر ملتے ہیں، یہ معمولی رقم نہیں ہے۔ آپ رکھیں نا ثبوت، کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں جو فیصلہ برطانوی عدالت کا ہے اس کو پبلک نہیں کرتے؟ کیوں جو براڈ شیٹ نے جو باتیں لکھی ہیں ان کے سامنے نہیں رکھتے؟ میرا براڈ شیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ادارے ہوتے ہی بڑے مشکوک ہیں جن سے آپ یہ کام کرواتے ہیں، لیکن
آج وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ثبوت میاں نواز شریف کے خلاف 20 سال میں نہیں ملا. اس کا جو جھگڑا ہے وہ دوسرے جو لوگ اس نے پکڑے تھے جن کے کچھ کے نام نکلوائے گئے, کچھ کو معاف کیا گیا, وہ کہتا ہے معاف کرنا, نام نکلوانا تو آپ کا کام ہے, میں نے تو اپنا کام کر دیا, میرا حصہ دیں جو رقم میں نے ان کی برآمد کی ہے, جس کا ثبوت میں نے آپ کو دیا ہے. یہ سارا جھگڑا ہے, اس میں میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے. اچھا, اس میں تو میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے, لیکن کیا ایک یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ خود ہماری پارٹیاں مثلا 2 مرتبہ حکومتیں آئی دونوں پارٹیوں کی, انہوں نے نیب کے کسی قانون میں تبدیلی نہیں کی, وہ تو اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. اب نیب کے حوالے سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ نیب مکمل ختم ہو, اس کے اختیارات محدود ہو, یا کیا ہو؟ اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی, رکھیں نیب کو, اس کا دائرہ وسیع کریں, اس میں ججوں کو بھی لائیں, فوج کو بھی لائیں, تاکہ ان کو پتہ چلے نیب ہے کیا, نیب نے آج تک کیا کیا ہے. جب تک نیب ہے آپ کا ملک نہیں چلے گا. لیکن فوج کا تو اپنے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ کہتے ہیں ہمارا بھی پارلیمان کا نظام موجود ہے, ہمارا بھی نظام موجود ہے. اگر قانون ملک کے اندر موجود ہے نا کرپشن کے خلاف, اگر نیب کے دائرہ اختیار میں ججز اور جنرلز کو لایا جائے تو پھر آپ لوگوں کو اعتراض میں تو کہتا ہوں نہ بھی, اگر نہیں لا سکتے تو نہ لائیں, اس کو چلنے دیں. ہم نے بھگت لیا نیب, بھگتنا اب انہوں نے ہے. اب انہوں نے بھگتنا ہے جو جا کے براڈ شیٹ سے حصے مانگ رہے تھے, جو براڈ شیٹ کے پیسوں میں سے کرپشن کر رہے تھے. میں تو سوال کرتا ہوں کہ ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں 30 بلین پہنچا کیسے؟ وہاں کیا کر رہا تھا 30 بلین؟ یہ ساری ملی بھگت ہے. آج وزیروں کے نام آ رہے ہیں, آج فوج کے جرنیلوں کے نام آ رہے ہیں براڈ شیٹ میں, فوج کی حد تک ہو رہی ہے. یہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. ایک شخص ملک کی فوج کے, انٹیلیجنس اداروں کے, ملک کے وزراء کے نام لے کر کہتا ہے یہ ہم سے آ کر کمیشن مانگ رہے تھے. آپ اس کا جواب دیں نا, اس کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کریں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بےزتی ہو؟ میں تو نہیں چاہتا. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جواب دے اس شخص کو جو ہمارے ملک کے اداروں کی حد تک کر رہا ہے. اس کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا. اب جو الزامات لگانے والے تھے خود کٹہرے میں ہیں. اچھا, ایک پی ڈی ایم کے معاملات بھی کچھ بڑے پیچیدہ نظر آ رہے ہیں, کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف. یہ جن کو آپ لوگ ان کے سرپرست کہتے ہیں, ان کی طرف سے مسلم لیگ نون کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے, کوئی فارمولہ ان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے؟ دیکھیے, آفر کی گنجائش نہیں ہے. آفر یہاں کوئی ہے نہیں. یہاں اقتدار کی بات نہیں ہے, یہاں اقتدار میں حصہ لینے کی بات نہیں ہے. وہ معاملہ جب تھا, میں پھر یہ کہتا ہوں وہ حقائق ٹروتھ کمیشن کے سامنے آ جائیں گے, کبھی آئے. آج جو بات ہے وہ آئین کی ہے. آج کوئی جماعت بھی اس بات سے انحراف نہیں کر سکتی جو ہم کہہ رہے ہیں. جو پی ڈی ایم کہتی ہے اس کے پی ڈی ایم کی کوئی جماعت انحراف نہیں کر سکتی. وہ اپنا نقصان کرے گی, اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. آج عوام کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف ملک میں آئین سے انحراف میں ہے. انہوں نے اپنی مشکل کو, اپنی تکلیف کو 2018 کے الیکشن کی چوری سے وابستہ کیا ہے, اور آج یہ حرف عام ہے, یہ زبان عام پر ہے کہ ملک واپس آئین کی طرف جائے, ہر ادارہ اپنے حدود میں رہے. اس معاملے میں خود سارے مسلم لیگی ایک پیج پہ ہیں. سارے مسلم لیگی ایک پیج پہ ہیں. مسلم لیگ نے کروڑوں ووٹ لیے. مسلم لیگ کے 83 ایم این اے ہیں. 83 ایم این اے کی 83 رائے بھی ہے. 150 سے زیادہ ایم پی اے, 150 رائے بھی موجود ہے. لیکن جب جماعت مشاورت سے ایک فیصلہ کر لیتی ہے, پھر وہ فیصلہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے. اور آج فیصلہ یہ ہے کہ ملک آئین کی طرف جائے. یہ ایکسپیریمنٹ ناکام ہو گئے. جو کچھ ہم 73 سال کرتے رہے ہیں اس سے ملک نہیں چلے گا, ملک کو ترقی نہیں ملے گی. یہ بنیادی بات ہے. لیکن اس معاملے میں اگر میاں صاحب کچھ اور کر لیں تو آپ لوگ پھر کیا کر سکیں گے؟ نہیں, میاں صاحب, یہ فیصلے میاں صاحب کی مشاورت سے ہیں. نہیں, جب ایکسٹینشن کا فیصلہ ہو رہا تھا اس کو ووٹ دینے کا, کیا میاں صاحب نے لوگوں سے مشاورت کی؟ جی بالکل مشاورت ہوئی تھی. آپ سے ہوئی تھی؟ نہیں, میں تو جیل میں تھا. میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا اس وقت بھی. ابھی جب گجرانوالہ میں انقلابی بیانیہ اپنا رہے تھے تو کیا اس میں مشاورت ہوئی تھی؟ دیکھیے, مشاورت بالکل اس بات پر ہوئی تھی کہ آج ہمارے ملک کے مسائل کا حل کیا ہے. میاں صاحب نے اس کو بیان کر دیا اپنے طریقے سے,
وہ آج اس جماعت کے بیان کا حصہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں وقت دینے اور کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔